अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद आलम ज़ेब मशवानी। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल मशवानी मीडिया। नाजरीन, आज के वीलॉग में हम कोई चंद टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल कि ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग में आज ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। दूसरा, हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ और मुस्तकबिल में नुकसान के खतरात किन ममालिक को बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 3, सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक की पोजीशन क्या है। नाजरीन, सऊदी अरब के किंग जनाब मोहम्मद बिन सुलेमान की सफारकारी पर इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। फिर क्या पाकिस्तान ने जंग में दुरुस्त इक़दाम उठाए, पाकिस्तान को बेहतर नताज हासिल करने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए था, सऊदीया और पाकिस्तान को मुश्तरका तौर पर क्या लाएअमल अख्तियार करना चाहिए। फिर आखिर में हम छोटी छोटी अपडेट्स शामिल करेंगे और तहरीक इंसाफ और दीगर हुकूमत के मेंबरान के बारे में भी हम ताज़ा अपडेट्स आपको पेश करेंगे और आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, चलते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। नाजरीन, जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रूटीन में वही ईरान के मिसाइल के हमले, ड्रोन के हमले, इसराइल के हवाई हमले और इसराइल के मिसाइल ये बतदरीज जारी हैं। आज कोई ज़्यादा ख़तरनाक हमले नहीं हुए, लेकिन इस जंग की आज के दिन की सूरत हाल ये है कि जो अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक मिलकर ईरान का रिजीम चेंज करने के लिए आए थे, वहाँ उनके अपने रिजीम चेंज करने के लिए अवाम सड़कों पर निकल आई। सबसे पहले इसराइल में अवाम सड़कों पर नहीं निकल आई और एहतजाज करने लग गए और वो नेतन्याहू के खिलाफ, हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और वो जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं। दूसरा, कुवैत और कतर में भी हुकूमत के खिलाफ, रिजीम चेंज करने के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। बहरीन की अवाम भी सड़कों पर निकल आई और वो उस जंग के खिलाफ ईरान के हक़ में नारे लगा रहे। और सबसे अहम बात यह है कि यमन में भी अवाम मिसाइल के एक अटैक करने, एक हमला करने के बाद अवाम भी सड़कों पर निकल आई और वो भी ईरान की हमायत में नारेबाजी लगा रहे। फिर दुबई की अवाम भी इस जंग से अभी गुरेज़ां है। सऊदी अरब में अभी इस किस्म की कोई खबर नहीं आई, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो ऐसा महसूस होता है कि जो रिजीम ईरान में चेंज करना था वो दीगर ममालिक में चेंज होने को जा रहा है। फिर अमेरिका खुद, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आई और तकरीबन हर जगह पर लोगों ने एहतजाज किया। हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत के जंगी रवैये, ममालिक पर चढ़ाई, मुल्क को महंगाई और बेरोज़गारी से महरूम करना और कई दीगर उन लोगों के नुकात हैं जिसके लिए अमेरिका जैसे मुल्क में भी अवाम सड़कों पर निकल आई। अब ईरान का रिजीम तो चेंज ना हो सका, लेकिन क्यों ना हो सका ये भी बहुत लंबा और बहुत गहरा टॉपिक है। जो इसराइल और अमेरिका ने जो गैस लगाया था कि हम सख्त से सख्त तरीन हमला करेंगे और फिर बूट ऑन ग्राउंड करके या उससे पहले ही अवाम बाहर निकल आएगी हुकूमत की मुखालफत में, तो आराम से हम रिजीम चेंज कर लेंगे। रिजीम चेंज करने के बाद हम ऐसे लोगों को लीडरशिप दिलाएंगे कि जो हमारी मर्ज़ी से ईरान की सरजमीन को, ईरान की गवर्नेंस को, ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो चलाएंगे, तो हमें उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अंडर एस्टिमेट
کرتے ہوئے وہ نظام الٹا ہو گیا. اس کی وجوہات ہیں، کم سے کم 3 مین وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات کہ جس ملک میں اسلامی شعار پر عمل بہت زیادہ ہو، اللہ پر یقین بہت زیادہ ہو، شہادتیں انسان اپنے مستقبل اپنے آخرت کے لیے مانگ رہا ہو، اس ملک کے لیڈرشپ کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب لیڈرشپ یعنی حکومت اور لڑنے والی فوج عوام کے اندر موجود ہو اور عوام کے دلوں میں رہتی ہو، تو اس کو ہتھیاروں سے زیادہ عوام سے قوت اور پذیرائی ملتی ہے. تو ایسے ملک کی فورس کو، ایسے ملک کی عوام کو، ایسے ملک کی حکومت کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے، جو ایران نے ثابت کر کے دکھایا. 28 فروری کے حملے سے پہلے ایران میں کچھ تعداد میں لوگ تھے جو حکومت کے خلاف نکل کر احتجاج کرتے تھے، لیکن جو ہی پہلا حملہ ہوا، بے گناہ اسکول کالجز کے بچے شہید ہوئے. 168 کی سٹرینگ بتائی گئی پہلے حملے میں. باقی جو انفراسٹرکچر اور بلڈنگز وغیرہ کو جو نقصان ہوا، عوام کو جو نقصان ہوا، جو حکومت کی ریٹ کو نقصان ہوا، ان کے لیڈر کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد کئی لیڈر اور بھی شہید کیے گئے. تو اس غم و غصے کی وجہ سے جو مخالفین تھے، جو گروہ تھا، وہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حکومت کا مکمل ساتھ دیا. اور اب تو وہ شہادت، موت، بمباری، ان چیزوں کو ایک کھیل سمجھ کر، ایک شغل سمجھ کر، ایک فرض سمجھ کر اس کو برداشت کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو ہوا دیتے ہیں کہ سنی اور شیعہ فسادات کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اس میں یورپین کنٹریز بھی ملوث ہیں، کوئی غیر مذہبی ملوث ہے، شاید کچھ مسلمان بھی ہوں گے، لیکن ناظرین میں آپ سے ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر یہاں پہ شیعہ یا سنی فرقے کا کوئی عنصر ہوتا یا کوئی تنازع ہوتا، تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فلسطین جو کہ مکمل طور پر اہل تشیع نہیں ہے بلکہ لوگ سنی ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ ان جو سنی ہیں یا فلسطین ہے، ان کی حمایت میں سب سے زیادہ وہ ملک سٹینڈ لیتے جو سنی ہیں، جیسے سعودی عرب، پاکستان یا دوسرا کے جو ممالک ہیں. لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ حمایت ایران کرتا آ رہا ہے. تو اگر ایران میں میجارٹی اہل تشیع کی ہے اور فلسطین اہل سنت ہیں، تو ایران کبھی بھی فلسطین کی حمایت میں اتنی زیادہ کوشش نہ کرتا. تو ناظرین چلتے ہیں پھر اگلی خبر کی طرف. پھر اگلی خبر میں انشاءاللہ آپ کو اگلی اپڈیٹ دیتے ہیں. ناظرین اب اس موضوع پہ بات کریں گے کہ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا اور مستقبل میں سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے. ناظرین اگر مشاہدہ کریں 28 فروری سے آنورڈ آج تک سب سے پہلے جو خوفناک حملہ ایران پر کیا گیا، یا ہر روز یا دوسرے دن فضائی حملے کر کے، میزائل سے اٹیکس کر کے، باقاعدہ ٹارگٹ بنا کر ان کے انفراسٹرکچرز، ان کی انڈسٹری، ان کی انرجی سائٹس، ان کے تیل کے ذخائر، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑا نقصان ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ غور سے دیکھیں تو دنیا کا سپر پاور ملک امریکہ، ساتھ اس کے برابر طاقت رکھنے والا، بے شک وہ رقبہ کے لحاظ سے یا آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن ٹیکنالوجی اور ویپنز کے لحاظ سے وہ بھی امریکہ کے تقریباً ایکویلنٹ ہے. تو وہ اگر ایک اس ملک کے خلاف کہ جس ملک پر پچھلے 40-45 سال سے پابندیاں ہیں،
جس کو معاشی طور پر نیست و نابود کیا ہوا تھا، یعنی ایران کو، تو اس کو وہ تباہ تو کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر بھی تباہ کیا ہے، ان کی لیڈرشپ بھی تباہ کر دی، لیکن ان کے نیریٹو کو، ان کے جذبے کو اور ان کے اسلامی شعار کو اس کے بدلے میں زندہ کر دیا، اور وہ ایک مٹھی بن کر ایک قوم کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یاد رہے کہ کچھ 6000 راؤنڈ اباؤٹ اس کی ہسٹری ہے، اس قوم کی، ایرانی قوم کی، ایک بہت جنگجو قوم ہے، اور ان کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے۔ دوسرا نقصان مالی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایران کا میزائل اٹیکس، ڈرون اٹیکس اور باقی جنگ میں جو لازمات استعمال ہوتے ہیں، اگر اس کو کیلکولیٹ کیے جائے تو کمپیریٹیولی ان کے لیے کافی نقصان ہے، مگر جو نقصان امریکہ کا ہوا یا اسرائیل کا ہوا، اتنا نقصان کسی دوسرے ملک کا نہیں ہوا۔ ان کے جنگی جہاز، ان کے رڈار سسٹم، ان کا ڈیفنس سسٹم، ان کے میزائلز، ان کے ڈرونز، ان کے مین پاور، ان کا بیسز، تمام کو ایران نے میزائل اٹیکس اور ڈرون اٹیکس کر کے ملے میٹ کر دیا، اور ان کی جب کاسٹ کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور خاص کر پیٹریاٹ میزائلز جو وہ ڈیفنس میں استعمال کرتے ہیں، ان کی جب کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایران سے کوئی 50 گنا زیادہ یا 100 گنا زیادہ نقصان صرف امریکہ کا ہے۔ ایسے ہی پھر اسرائیل کا ہے۔ اس کے بعد اگر نقصان ہوا تو وہ کویت، قطر اور سب سے زیادہ دبئی کا ہوا۔ دبئی کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ سیاحت تھی اور ٹریڈ تھا، کمرشل بزنس تھا۔ ایران نے امریکہ کے بیسس پہ اٹیک کر کے تو یو اے ای کے انفراسٹرکچر کو تقریباً نیست و نابود کر دیا، جہاں پہ نزدیک ترین امریکہ اور دیگر ممالک کے بیسس تھی، تو اس سے یو اے ای کے معیشت پہ بہت زیادہ بوجھ پڑا، اور دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یو اے ای نے سب سے پہلے تو بہت زور سے اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے کر تو ایران پہ اٹیک کرانے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور اس خواہش میں کہ شاید ایران کا جو رجیم ہے یہ چینج ہو جائے گا اور یہ بہت کمزور ہو کر تو ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں بنے گا، مگر وہ ایران یو اے ای کے لیے بھی اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے بھی ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو آبنائے ہرمز بالکل جو کرو بنتا ہے اس پہ یو اے ای موجود ہے، اور آبنائے ہرمز کے پانی کی پارلی طرف ایران موجود ہے، اور سب سے قریب اور سب سے نزدیک ایران کو یو اے ای کی سرزمین پڑتی ہے، جو بہت آسانی سے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگر زیادہ نقصان ہوا تو ایک چھوٹے سے ملک قطر اور کویت کا ہوا۔ کویت اور قطر پہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے تو ان کی کافی انفراسٹرکچرز اور کچھ گیس اور تیل کے ذخائر بھی تباہ ہوئے، اور ان کا ٹریڈ بھی انہی چیزوں پہ ہے، اور ان کا گزر بسر بھی آبنائے ہرمز پہ ہے، اور آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد ان کا ترسیل بھی بند ہو چکا ہے۔ پھر جو نقصان ہوا وہ سعودیہ کا ہوا۔ سعودی عرب کا جو ٹریڈ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے، کیوں کہ سعودی عرب کو یہ نقصان ہے کہ سعودی عرب کی جو ترسیل ہے وہ 2 رستوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو انہوں نے مدینہ والی سائڈ پہ پائپ بچھایا تھا کہ اگر کہیں آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو پھر ان پائپ کے ذریعے تیل اور دیگر جو لیکوڈز ہیں وہ وہاں مدینہ والی سائڈ پہ وہاں سے فلنگ کر کے، تو پھر جو یمن والے سائڈ ہے وہاں پہ جو بھی عرب کی طرف ایک چھوٹی سی پٹی جاتی ہے وہاں سے لوڈ کر کے تو دوسری جگہوں پہ شفٹ کریں گے۔ تو آبنائے ہرمز کے بعد وہ روٹ تو لمبا پڑ گیا، لیکن اب سعودی عرب کے لیے سب سے بڑی بدبختی کی یا پریشانی کی بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز تو ہے ایران کے کنٹرول میں، ایران نے اس کو بند کر دیا۔ اب اگر سعودیہ دوسری طرف سے ٹریڈ کرتا ہے یا نقل و حرکت کرتا ہے تو اس کے بالکل عریبین سی، پرشین سی کے ساتھ جڑا ہوا یمن ہے،
وہ یمن کے بارڈر سے کراس ہوگا تو اس کے بعد پھر کھلے سمندر میں جائے گا. اور یمن کے ساتھ سعودی عرب کی ڈپلومیسی ٹھیک نہیں تھی. پھر وہاں کے جو باغی ہیں وہ، یا جن کو ہوتی کہتے ہیں، کوئی حوثی لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی ہوتی لفظ استعمال کرتا ہے، تو وہ ٹوٹلی ایران کے حق میں ہے. تو سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کے 2 راستے جا رہے ہیں اور دونوں کی دونوں بند ہو چکے ہیں. تو ناظرین، یہ تو ہو گئی نقصان کی بات. تو اس کے بعد پھر چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین، اگلا ٹاپک یہ ہے کہ اس جنگ سے مستقبل میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا. تو اگر اس جنگ کی دورانی کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو بات دیکھنے میں آئی، حالات و واقعات کے مطابق جو نیٹو فورسز ہیں انہوں نے بالکل خلیجی ممالک کی جنگ میں یا ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. جبکہ اس سے پہلے جو بھی کمزور ملک کا کسی کے ساتھ تنازع ہوتا تھا تو ایک ملک کے ساتھ جنگ لڑتے تھے تو سب اس کے پڑ جاتے تھے. لیکن اس بار ایسے نہیں ہوا. اس بار اس جنگ میں ایران کے ساتھ چونکہ اللہ کی مدد تھی، اور جب امریکہ اسرائیل نے حملہ کیا تو 12-13 ممالک بنتے رہے ٹوٹل. تو پھر جو نیٹو فورسز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیا. ڈسٹنس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑے زیرک لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے کاروبار کو بھی سمجھتے ہیں، اپنی جغرافیائی خد و خال کو بھی سمجھتے ہیں، کہ ان کو اندازہ تھا کہ ہمیں اس کے نتائج یا کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. اور ہائپوکریسی بالکل انہوں نے نہیں کی. تو انہوں نے ناظرین جب کنارہ کشی کا اختیار کر لی تو ایران نے بھی ان سے ہمدردی کا اظہار کیا. اب اگر جنگ جاری رہتی ہے تو ناظرین اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم آپ کو نقشہ ڈسپلے کر کے دے رہے ہیں. جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جن میں موسٹلی کنٹریز جو ہیں وہ نیٹو کا حصہ ہیں، وہ بالکل اسرائیل کے بھی دوسری سائڈ پہ بیکورڈ اس سائڈ پہ موجود ہیں. یہ نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ایرو مارک بھی دیا ہوا ہے اور اردو میں بھی اس کے اوپر ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے. تو ان کا جو رصد ہے یا ان کا جغرافیائی حالت ہے، وہ جب ایران کی طرف سے یا کویت کی طرف سے دیکھیں تو اسرائیل پہنچنے کے بعد پیچھے جا کے سمندر کے ساتھ وہ شینگن سٹیٹس یا جو نیٹو سے تعلق رکھنے والے ممالک ہیں وہ موجود ہیں. پھر ان کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ان کی رسد، تیل کی رسد، گیسز کی رسد اور باقی جو بزنس کا سٹرکچر ہے یا آئٹمز ہیں ان کی ترسیل میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن پھر بھی وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، نیٹو ممالک ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے تو اپنی تھوڑی بہت ضروریات پوری کریں گے. لیکن نیٹو ممالک کا نقصان یہ ہے کہ روس کے پاس بہت زیادہ تیل اور گیس ہے، یہاں ایران کے پاس بہت زیادہ تیل اور گیس ہے. ایران سے تو ان کو سپلائی مشکل ہو جائے گی، لیکن روس سے ان کا سفاری تعلق ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یوکرائن کو سپورٹ کرنے والے تھے اور وہ یوکرائن کے حمایتی ہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ نقصان جو مالی نقصان ہوا جنگ میں شامل ممالک کا، تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، تیل اور گیس اور دیگر اشیاء کی ترسیل کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑا نقصان مستقبل قریب میں ویسٹرن کنٹریز جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کو ہوگا. تو ناظرین چلتے ہیں پھر اگلی ٹاپک کی طرف اور اگلے ٹاپک کو ڈسکس کریں. ٹاپک یہ ہے کہ اب حالات سے پتہ لگتا ہے کہ جو سعودی عرب کے جو کنگ ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے آج تک جتنی بھی سفارتکاری کی، ڈپلومیسی کی، وہ بہترین کی ہے. وہ جو صدر ٹرمپ جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بن سلیمان کے بارے میں جو ویزیو لینگویج اور جو باتیں کی، وہ تو ڈسکس کرنا بھی ایک انسان کو زیب نہیں دیتا. لیکن ان سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بن سلیمان نے فلسطین کے معاملے میں اور اپنے ملک کے معاملے میں بہت بہتر سفارتکاری کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے یا کسی دوسرے ملک کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی.
اور انہوں نے فلسطین کے موقف کو اجاگر کر کے رکھا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ ناظرین اب ان کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ ٹرمپ، اسرائیل اور دیگر ممالک کی پوری کوشش یہ ہے کہ عرب ممالک ایران کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو جائیں اور یہ عرب ممالک اور ایران یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم سائڈ پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہیں اور ان کا نقصان ہوتا رہے. یہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام ممالک کو، تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان کو خدا تعالیٰ طاقت دے کہ ان کو یہ اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. بہرحال پھر بھی اس وقت پوزیشن ایسی بنی ہے کہ میں اگر ذاتی رائے سے، میری ذاتی رائے کو دیکھے یا سنے یا میں ذاتی رائے اگر دوں، تو اس وقت پاکستان اور سعودی عربیہ کا وہ ایک بہترین طریقے سے ڈیل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو فائدہ ہوگا. یو ایس اے جو یہاں پہ بیسز بنا کر عرب ممالک کو دفاع کا اجازہ دیتا رہا، وہ وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکا تو سعودی عرب کو یا یو اے ای کو یا دوسرے ممالک کو وہ کیا دفاع دے گا؟ وہ تو صرف اسرائیل کو دفاع کر فوقیت دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوتا ہے اور امریکہ کی جو بیسز پہ ایگزسٹنس ہے اس کو ویکیٹ کروا کے پاکستان ایک یا دو بیسز کو پہ ڈپلائمنٹ کرتا ہے ود ویپنس، ود ایروپلینس، ود فورسز، ود مین پاور، ود ٹیکنیکل فیسلٹیز اور دیگر ریسورسز کے ذریعے، تو یقین کریں کہ پاکستان کو تو جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا، ضرور ہوگا. فرض نبھائے گا، حرمین شریفین کی عبادت بھی کریں گے، کوئی ریال ڈالر بھی مل جائیں گے. لیکن سعودی عرب کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. ایک تو اس کا ایک مستحکم دفاع بنے گا کہ پاکستان کی فورس ہر فیلڈ میں، ہر ٹیکٹس میں دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، جذبہ ایمانی شہادت سے سرشار ہے، ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے اور دنیا کی نمبر 1 فوج ہے جو بحریہ، ایئر فورس اور بری فوج، کمانڈوز، انٹیلیجنس، ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ. تو دوسرا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو پاکستان نے ایران پہ حملہ کرنا ہے، نہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی بیرونی کوئی انتشار یا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو الحمدللہ پاکستان کی فوج ایک بہترین فورس ہے اور وہ بھرپور جواب دے گی. بہرحال یہ میرا ایک مشورہ ہے. تو میں اس آج کی ویلاگ کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو ناظرین میری جاتے جاتے ایک گزارش ہے کہ ہم نیکسٹ جو ویلاگ کریں گے اس میں آپ کو چینج کر کے مختلف انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہر لیڈر کی، ہر ملک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ سے جاتے جاتے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. اور پھر آپ نے اگر کوئی اچھی سی رائے دینی ہے تو وہ بادب طریقے سے عزت سے اپنی کومنٹس میں ضرور دیجیے گا. باقی ہمارا مشوانی میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یہ تمام ہینڈلز پہ، تمام اپلیکیشنز پر موجود ہے، تو آپ وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک پر اپنا رحم و کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے. میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ.